बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया भर में भारत और अफ़गानिस्तान की ठुकाई के बाद पाकिस्तान की जहां साख बहाल हुई है, वहां बड़े इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से भी देखा जा रहा है। लेकिन अंदरूने मुल्क आज हमारे वतन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जहां सितम ज़रीफ़ी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। ये वही मुल्क है जो कि अख़ुवत, मसावात, अदल इज्तमाई की बुनियाद पर कायम हुआ था, मगर आज ऐसे हालात का शिकार है कि इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश तबका भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासर नज़र आता है। गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम को इस नहज पर पहुँचा दिया है कि असमत व गैरत जैसे अल्फाज महंगाई, बेरोज़गारी और भूख के सामने बेमायनी होकर रह गए हैं। इसके बावजूद हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो सब अच्छा है कि ही सदाए लगाए जा रहे हैं, मिलकर इक़्तिदार के मज़े लूटे जा रहे हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं। इस तरह कब तक चलता जाएगा और कब तक आवाम को बिलाया और वरगलाया जाता रहेगा, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने लंदन UK से सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, जनाब, बात यह है कि भारत और अफ़गानिस्तान मार खा कर भी सबक नहीं सीख रहा है, ना ही अपनी रवश बदल रहा है। तो क्या पाकिस्तान को अभी मज़ीद सिखाना पड़ेगा और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर लाना पड़ेगा? बहुत लिया कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकूं। ये बड़ी बदकिस्मती है साउथ एशिया के रीजन की कि यहाँ पे पाकिस्तान और भारत हमसाए भी हैं, पुराने साथी भी हैं, और अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क जिसके साथ हमने 40 साल तक वफा निभाई, उनकी मेहमानदारी की, आज भी उनकी तिजारत हमारे दम से कायम है। उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दारो मदार, उसकी मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान। उनके मरीजों का इलाज, उनके नौजवानों की तालीम, उनके डॉक्टरों और उस्तादों की ट्रेनिंग और बेशुमार ऐसे रवाबित हैं कि जिस पर कोई तातुली आती है तो दिल को तकलीफ होती है। अब हालिया दिनों में जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, ये वाक़यात 800 से ऊपर जा चुके हैं और रिकॉर्ड पर है कि अमारात इस्लामी ने या वहाँ की जो रजीम है उसने उस जो सेल्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट सेल्स हैं, उनको रोकने, पाबंद करने और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का वादा भी किया। कई बार उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को माना भी और कई मरतबा उन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। ये एक दुरुखी तरजीह समझ लें, स्ट्रेटजी समझ लें या उनकी कमजोरी समझ लें। इसके अलावा ये जो इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अचानक निखार आया, इस पर भी हैरानी होती है, लेकिन हैरानी से ज्यादा ये हमारी खुशफहमी भी होगी। एक उसकी वजह यह है कि जो धूल हमने इंडिया को चटाई 7 से 10 मई के दरमियान में, जिस तरीके से वो दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी वो सुप्रीमेसी का जनाजा निकालता है जब वो बताता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ जहाज गिराए थे। वो जब ये तारीफ करता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स एंड इज ए ग्रेट गाय, वहां आग लग जाती है। दूसरी जानिब उनकी सियासी मजबूरियां वो अपनी जगह हैं, जो चैलेंजेस नरेंद्र मोदी की रिजीम को वहां पर हैं
ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. جو اندرونی محاذ کو اس کو لتر پڑ رہے ہیں، اس سے ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا اینٹی پاکستان یا اینٹی مسلم. یہی چیز ہے جو وہاں دکھتی ہے، یہی وہ چورن ہے جو ان کے حکیم ہر مریض کو چٹاتے ہیں، اور یہ امرت دھارا ہے وہاں کی سیاست کے لیے، اینڈ اٹس اے لائف لائن فار بی جے پی اینڈ آر ایس ایس. تو اب یہ دونوں کی جو چترول ہوئی ہے، پاکستان نے ادھر بین خوارج کو، فتنہ الہند کو جو دھول چٹائی، جو لگاتار ان کی مرمت ہو رہی ہے، وہ اب یہ دونوں جو ہیں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. ملا امیر متقی کا دورہ ہوا 6 دن کا بھارت کا. گئے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے دورے کے لیے تھے. درمیان میں انہوں نے دہلی میں پریس کانفرنسیں کھڑکا دی، پھر وہ ملاقاتیں کرتے رہے، اور وہ بڑی وہ جتنی پپیاں شروع ہو گئیں. راج ناتھ سنگھ اور یہ دوسرے تیسرے سارے ملنے آ گئے، اور انہوں نے پھر انڈیا کی سرزمین سے بڑی متنازع باتیں کر دی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ دونوں کو مار پڑی ہے، دونوں کو مارنے والا پاکستان ہے، تو اب ان دونوں سے کسی اچھائی کی توقع رکھنا بے وقوفی ہوگی، اور ہمیں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی اچھا، تیار رہتے ہوئے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک طرف تو ہم بذات خود کسی بھی طرح سے بیک ڈور مذاکرات اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں جنگ بندی کے بعد انڈیا سے، اور فرنٹ پر ہم افغانستان سے مذاکرات کر رہے ہیں. آج بھی ہم استنبول میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ہم قیام امن خطے میں قیام امن کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہیں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں دونوں جو ہیں ان کے نئے سے نئے پاکستان کے خلاف معاہدے ہو رہے ہیں، اور باتیں یہ کرتے ہیں خطے میں یہ بھی قیام امن کی اور دہشت گردی کے خاتمے کی. جبکہ جس کو انڈیا دہشت گرد، جہاں اصل دہشت گردی کو تربیت دی جا رہی ہے وہ افغانستان ہے، اور کون دے رہا ہے؟ انڈیا دے رہا ہے. اچھا، ایک طرف تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف بھڑکا رہا ہے، دوسری طرف پہلے $2.5 ملین دیا تھا، اب ایک اور $1 ملین کی جو ہے امداد کی پیشکش کر رہا ہے افغانستان کو. اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آبی جارحیت کی ہے، کر رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے اس نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم بھی جو ہے وہ ڈیم بنا رہے ہیں اور پاکستان کے پانی کو روکیں گے. وہی زبان انڈیا کی افغانستان بھی بول رہا ہے. یہ کون سے مذاکرات، اور یہ کیسے مذاکرات، اور یہ کیسے خطے میں قیام امن آئے گا جبکہ ان کی جو ہے زبان کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، اور پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تیار ہے اور تیاری کر رہا ہے اور بالکل تیار ہے، ان کی مزید آگے ٹھکائی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور وہ بھی اس تیاری کے ساتھ موجود ہے. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو پاکستان اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مذاکرات اور ٹھکائی ساتھ ساتھ جاری رکھے یا رکھے گا، یا کہ مذاکرات کے سلسلے کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا یا بڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ جو مذاکرات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نرمی کا اظہار ہے یا کمزوری کا اظہار ہے. اب گزارش یہ ہے کہ دنیا کی چاہے کوئی عالمی جنگ ہوئی، آپ نے پہلی عالمی جنگ کے بارے میں پڑھا، دوسری عالمی جنگ کی تاریخ دیکھ لیں، وہ جو سرد جنگ ہوئی اس کا اختتام دیکھ لیں، ہر چیز مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حل. جنگوں کے دوران بھی ہاٹ لائن پر کمانڈرز رابطے ہوتے ہیں. تو اس کو جنگ اور مذاکرات کو علیحدہ نہیں کیا جاتا. اس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو 1، اس کا پھیلاؤ کم ہو 2، کسی نتیجے پر پہنچے 3. تو وہی اسٹریٹجی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو سزا بھی دی جا رہی ہے، جو
اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس میں کمی لا سکتے ہیں ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ پھر خالی جنگ اور امن ہی نہیں ہے، اس میں علاقائی صورتحال بھی ہے، اس میں کاروباری مسائل بھی ہیں، اس میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے، اس میں دفاعی تعاون بھی ہے، اور پھر دیگر اسٹیک ہولڈرز یا دیگر ہمسایہ ممالک کی رائے بھی ہے، اور ہمارے اوپر اسلامی دنیا کا پریشر بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ یہ جھڑپیں آگے بڑھیں، نہ کوئی اور ملک چاہتا ہے، قطر کی بھی یہی خواہش ہے، اور پھر ترکی بھی یہی چاہ رہا ہے۔ ترکیہ انہوں نے بھی اسی لیے اپنے یہاں مذاکرات رکھے ہیں کہ وہ اس میں گارنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی اسلامی ممالک یا غیر ملکی جو طاقتیں ہیں وہ کسی ضامن ہوں اس چیز کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک کثیر الجہتی رجیم ہے، ڈفرنٹ سیلز ہیں یوں سمجھ لیں، اور ساری سواسے ہیں۔ اچھا مقیم احمد خان صاحب، میں قطع کلامی معاف، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اگر یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ کوئی آ کے ان کی ثالثی کرے، انڈیا مانتا ہے کسی کی، نہ ہی یہ مانتا ہے، اور افغانستان کو تو بالخصوص اب کوئی دوسرے ممالک ابھی اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو کون ان کی ثالثی کرے گا، کون اور کس کی ثالثی کی یہ جو ہے وہ اہمیت کو سمجھیں گے، اور اس کی ثالثی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ پاکستان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ جنرل ضیاء کے ٹائم میں جس وقت افغان وار جاری تھی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوئی، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان کے طالبان کے گروپس نے، اور وہ جہادی گروپس تھے، انہوں نے وہ قرآن پاک کی جلد کے اوپر معاہدہ لکھا تھا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے وہ بھی توڑ دیا تھا۔ جی، تو ایسوں کی تو گارنٹی بڑی مشکل ہے، لیکن وہ دنیاوی جو طریقہ ہوتا ہے کہ ضامن بنایا جاتا ہے یا ان کے سامنے کم از کم ٹھیک ہے، رکھ رکھاؤ بھی کوئی چیز ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا کوئی بات ہے۔ جی ہاں، دیکھیے پوری دنیا اور عالمی ادارے کیا کہیں گے کہ جناب آپ نے ان کو سدھرنے کا موقع ہی نہیں دیا، آپ نے بات چیت ہی نہیں کی۔ ہاں، اب جب معاہدہ ہو گیا یا زبانی، کلامی، تحریری جیسا بھی، اب وہ جب اس کو معاہدے کو توڑیں گے تو پھر پاکستان کے پاس ایک ریزن آ جائے گی، بس بھی ریزن بھی ہے، اور پاکستان پھر جسٹیفائیڈ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ اور تو اس میں اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے، اب تو امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب بھارت کو بھی دھمکی لگا دی ہے کہ پاکستان سے جنگ کرنے کا کوئی سوچے بھی نہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس چیز کا لحاظ کرے گا یا اس کو کوئی اہمیت دے گا؟ بالکل اہمیت دے گا۔ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے اور رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ جنہیں یہ، اور یہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، اس نے وہی ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جنہیں ساڈے نال متھا لایا انہیں پھر رکشا ہی چلایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ بار بار جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے ٹرمپ، وہ چھیڑ بنا دی ہے اس نے 7-0 کی ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اب اسی وجہ سے وہ آسیان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، ایشیا کے دورے پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو مودی وہاں سے بھی مفرور ہو گیا۔ اچھا، یہ 3-4 سے طیارے گرانے سے بات شروع ہوئی تھی، 7 تک پہنچ گئی، لگتا ہے انڈر گراؤنڈ جو ہم نے کوئی 15-20 گرا دیے ہوئے ہیں، جس کی تعداد میں آہستہ آہستہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اضافہ کری جا رہے ہیں، اور ان کو دھمکیاں دیے جا رہے ہیں، اور مزے خود بھی لے رہے ہیں اور دنیا کو بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو معروف امریکی جریدہ فارن پالیسی بھی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کو خطے کا فاتح قرار دے رہا ہے۔ اچھا، یہ مؤثر پالیسی جو ہے پاکستان کی خارجہ، یہ تو بڑی واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے ہر جگہ، اور سارے جریدے، سارے لوگ، اور ان کی نظروں میں، ان کے رویوں میں تبدیلی جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ جناب ہمارے فیلڈ مارشل نے
کوئی جو ہے نا کام معمولی نہیں، پوری دنیا کو جو ہے بتایا ہے کہ وہ واقعی فیلڈ مارشل ہیں، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے وہ چہیتے فیلڈ مارشل بن گئے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری جو اندرونی معاملات ہیں سر، وہ جوں کہ تو ہیں۔ ہماری جو ہے یہاں پہ ایک طرف تو سیاسی جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں ان پارٹیوں پہ جن کو ہم نے خود بنایا، خود پروان چڑھایا، خود پانی دیا، خود ان کو جو ہے بڑے بڑے درخت بننے کا موقع دیا، آج ہم اس کی پابندی بھی لگا رہے ہیں، لیکن پابندی لگاتے ہوئے بھی ہم منافقت کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم آپس میں بھی جو ہیں دستے گریبان ہیں اپنے مفادات کے لیے، یہ اتحادی بھی۔ کیا عوام کو یار ورغلایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے جناب؟ کیا یہ ہم صرف سفارتی طور پہ یا یہی کچھ کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں یہ حکومت اگر باہر کچھ نہیں کر سکی ہے، سارا کچھ فیلڈ مارشل صاحب نے کیا ہے، تو اب کوئی داخلی طور پہ ہی کچھ کام کر کے دکھا دے۔ یہ جو حالیہ صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا ہے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں کوئی 8 جماعتیں ہیں جن کے اوپر پابندی لگی، لیکن وہ جو قانون ہے ہمارا یا جو سسٹم ہے اس میں پابندی لگ بھی جائے وہ دوسرے نام سے جماعت بن جاتی ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو قانون سازی ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی 200 سے 250 جماعتیں پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، اور جو جتنی میری معلومات ہے صرف 2000 ممبر کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ اکٹھی کریں، 5 عہدیداروں کے نام دیں اور آپ کی جماعت رجسٹر ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں ایسا مذاق کہیں نہیں ہے۔ اور یہ ساری جو فوٹو کاپیاں ہیں یہ فوٹو کاپیر سے مل سکتی ہیں 2-4 ہزار میں۔ بالکل ایسے اس میں مطلب ہم چون کا مربع بنے ہوئے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جماعت، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ جس کو 10% سے کم ووٹ پڑے ہوں نا اس کی پارٹی ڈیزالو ہو جانی چاہیے۔ یہ مطلب یہ کون سی جمہوریت ہے کہ وہ 250 جماعتیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہم وہ ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیں نا سیاسی جماعتیں دنیا میں تو ہر ملک کو ایک جماعت دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ پابندی والا جو چیز ہے وہ کوئی اتنی مؤثر نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ جیسے آپ نے کسی کا ایک کاروبار بند کیا، وہ اگلے دن ساتھ والی عمارت میں ایک اور بورڈ لگا کے بیٹھ جائے گا، تو اٹس دا سیم تھنگ، ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ یا کسی اور کو پارٹی کا سربراہ بنا دیں گے، یا پارٹی کے سربراہ کو کوئی چیئرمین، کوئی رہبر، کوئی بانی، کوئی وغیرہ وغیرہ کا ٹائٹل دے کے حکومت پھر ان کی ہوگی۔ تو یہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں وراثتی نظام ہے ہمارے یہاں، سیاسی نظام تو ہے نہیں۔ اور اس میں مقیم احمد خان صاحب اپنے مفاد کے لیے تو 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، جہاں جہاں حکومت کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، فیصلے کروانے ہیں، جو کچھ بھی کروانا ہے اور اپنی مرضی کو چلانا ہے، اس وقت تو ہم ساری ترمیمیں کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ادارتی اصلاحاتی ہے منصوبہ سازی یا عوام کے لیے جو ہے کوئی ایسے اصلاحاتی ایجنڈا کرنا، اس کے لیے کیوں نہیں کوئی ترمیمیں آتی، قوانین میں کیوں تبدیلی نہیں آتی، عوام کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا جاتا؟ یہ سارا کچھ یا پارلیمان میں جو یہ سارا کچھ ڈرامہ ہوتا ہے یہ صرف اپنے لیے ہی ہے۔ آپ نے بڑی یعنی کہنا چاہیے حقیقت کے قریب بات کر رہی، اور اس میں یہ ہے کہ سڑک کے اوپر کسی شہری کا پورا خاندان کوئی گولیوں سے بھون دے، کسی اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش نہیں ہوگی، ٹھیک، کسی چیک پوسٹ کے اوپر کسی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کو روک کے کوئی کانسٹیبل یا اے ایس آئی صرف آئی ڈی مانگ لے تو تحریک استحقاق پیش ہو جائے گی کہ جناب اس کا استحقاق مجروح ہو گیا، صرف اس کی آئی ڈی مانگ لی تھی یا گاڑی کا کاغذ مانگ لیے تھے یا اس کو چیک پوسٹ پہ روکا تھا، تلاشی لی تھی۔ اب یہ تضاد ہے ہمارا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیبیا میں چوہا نکل آیا، تحریک استحقاق پیش ہو جائے گی کہ وہ 250 ممبران اسمبلی کھڑے ہو جائیں گے، جناب ہمارا تو استحقاق مجروح ہو گیا۔
ہمارے جورسڈکشن میں چوہے نے کھیل کود کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تضاد ہے. اور عدالتی نظام کی آپ نے بات کی, یہ ایک اور بہت بڑا زخم ہے ہمارے لیے کہ کم از کم 40 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت بھی وہ اس قانون کے کیا کہتے ہیں آپ, وہ دائرہ عنکبوت جسے مکڑی کا جالا, اس میں پھنسے ہوئے ہیں, نہ نکل سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں. صبح شام وہاں پہ وہ حاضریاں ہو رہی ہوتی ہیں, آج وکیل نہیں ہے, آج جج صاحب بیمار ہیں, آج محرر چھٹی پہ ہے, آج فوٹو کاپیئر کام نہیں کر رہا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پھر تاریخ پڑ گئی 3 مہینے بعد کی. میری گزارش تو یہ ہے کہ جناب وہ کم از کم اس سسٹم میں سے 2 اپیلیں ہی کم کر دیں تو آدھے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. کہ جو ڈویژنل بینچ کے پاس اپیل جاتی ہے کم از کم وہی 2 آپ ختم کر دیں تو سسٹم آسان. ٹھیک. اچھا مقیم صاحب, جہاں تک یہ وہ تو نہیں کریں گے نا, انہوں نے کرنا ہی نہیں, عوام ان کے پیج پہ ہی نہیں ہے, عوام ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود وہ اقتدار میں ہیں اور مزے لے رہے ہیں مل کے. ایک طرف وہ مزے لے رہے ہیں مل کے, دوسری طرف ڈرامہ بازی عوام کو دکھائی جا رہی ہے, ایک دوسرے کے مفاد کے لیے دستے گریباں ہوا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو کھینچا جا رہا ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے, اور عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں. حالانکہ دونوں کو 35 سال سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, دونوں کو بار کے کو ہزاروں دفعہ جو ہے وہ آزمایا جا چکا ہے. اس کے باوجود عوام پر مسلط کر کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے کہ جناب آپ نے انہی کے ساتھ چلنا ہے. اچھا, عوام اس کو لے کے اور اس سزا کے ساتھ کیا وہ یہ چلتے رہیں گے اسی طرح, اور یہ نظام بھی اسی طرح چلتا رہے گا؟ سر اس کے 2 پہلو ہیں. کہ ووٹ دیتے ہوئے ہم میرٹ پہ نظر نہیں رکھتے, میں بھی اس میں شامل ہوں کہ میرا کوئی قریبی آدمی ووٹ مانگنے آ جائے گا, میرا کوئی عزیز رشتہ دار, میرے قبیلے کا, میری برادری کا, میرا محلے دار, ہم سرنڈر کر دیں گے. اور بے شک اس کے اوپر وہ 302 کے 17 پرچے ہوئے ہوں, ہم کو چلو جی اپنا بندہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کلچرلی کہ جو تگڑا بندہ ہوگا اس کے پیچھے ہم چل پڑیں. اور یہ ساری عمر سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے. بہت کم ہے کہ کوئی مڈل کلاس کا آدمی یا غریب آدمی جو ہے وہ اسمبلی پہنچ جائے. میں بریفلی اس پہ بس ٹچ کروں گا, یہ بڑا گہرا موضوع ہے اور لمبا موضوع ہے. حکیم محمد سعید شہید اللہ بخش, وہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے, ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. عبدالستار عیدی مرحوم اللہ غری کر رحمت کرے, انہوں نے الیکشن لڑا تھا, ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. اور کس کس کا نام لیں, علامہ اقبال کے صاحبزادے لڑے تھے, وہ ہار گئے تھے. ہمارا یعنی جو سٹیٹس ہے نا وہ یہ ہے, یا ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ نیک, ٹھیک, پارسا, اچھے کردار والا, وہ آگے اس کے سامنے جناب کوئی اشتہاری کھڑا ہوا ہو, ہماری ضرورت ہی نہیں کہ ہم جناب شریف آدمی کو ووٹ دے دیں. یا پھر وہ مشہور واقعہ ملک معراج خالد والا, جو باٹا پور کے علاقے سے الیکشن لڑ رہے تھے, ان کی کیمپین کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی گفتگو پنجابی میں ہو رہی تھی کہ جی ملک صاحب آئے نے تے تسی انہاں نو ووٹ دیو. آگے سے انہوں نے تاریخی جملہ کہا ووٹر نے جس کے گھر وہ تشریف لے کے گئے تھے, انہوں نے کہا جی ملک صاحب نے تے اپنے واسطے کچھ نہیں کیتا, ساڈے واسطے کی کرن گے. صحیح. تو جب یہ سوچ ہو جائے تو پھر وہ نظام کیا ہوگا اور کیا بنے گا. دوسرا, اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ وعدہ کیا کہ جیسے تم ہوگے ویسے حکمران دوں گا, تو پھر اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بنتی. کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قوم کو پہلے خود بدلنا ہوگا, اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی, اور پھر حکمرانوں کی تبدیلی کے بارے میں سوچیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو نکل کے قربانی جو ہے وہ دینی پڑے گی, خود نکلنا پڑے گا. جب تک نہیں نکلیں گے, نہ حکومت دباؤ میں آتی ہے, نہ ہی فیصلہ ساز جو ہیں وہ دباؤ میں آ کر عوام کو اپنے فیصلوں میں شامل کرتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہوگی, لیکن اس سے منسلک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں خود کو منوا رہے ہیں, لیکن داخلہ پالیسی ہماری گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آتی. ٹماٹر جناب اگر آپ لسٹ پہ دیکھیں
تو 150 روپے جو یہ اے سی صاحبان یا انتظامیہ جو لگاتی ہے دکانوں پہ، اس میں 150 روپے کلو ہے، 450 سے 500 روپے کلو بک رہا ہے، 350 روپے گوشت ہے، 430 روپے 40 روپے بک رہا ہے مرغی کا گوشت۔ اچھا یہ عمرہ کو کس سے کیا فرق، کون کتنے کا بک رہا ہے، گھی آٹا، یہ عوام کے پاس سختی ہی نہیں رہی ہے کہ وہ ہانڈیا میں ٹماٹر ڈال سکے۔ پانی والی پتہ نہیں کیسے بیچارے گزارا کرتے ہوں گے، اب تو جو متوسط طبقہ ہے وہ نہیں ٹماٹر ڈال سک رہا، 75 روپے کا 100 روپے کا ایک ٹماٹر ہے۔ آپ بتائیے یہ حالت ہے، اور ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ عوام کو آپ دیکھیں کیا حال ہے، گڈ گورننس کا کیا حال ہے، ہر جگہ مافیا نے انی مچائی ہوئی ہے، اور سارے جو ہیں وہ تعریفیں کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، سارے تعریفیں کرتے ہیں حکومت کی، اور ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے ہر جگہ جو ہے خوشحالی ہے، عوام بڑی مطمئن ہے، رج کے پیٹ بھر کے کھا رہی ہے اور سو رہی ہے اور موجیں کر رہی ہے۔ جی مقیم احمد خان سر، وہ جس وقت انقلاب فرانس آیا، وہاں ملکہ کی حکومت تھی، تو وہ شراب کے نشے میں دھت محل کی بیلکونی پہ کھڑی تھی، باہر ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ ٹھیک، اس نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ کیا شور کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹی مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، مشہور جملہ ہے۔ اب ہماری جو صورت حال ہے وہ آپ نے فرمایا کہ ٹماٹر نہیں ہے، تو یہ ہمارے والوں کی سوچ یہ ہے کہ ٹماٹر نہیں ہے تو ٹر پہ گزارا کرو، ٹھیک ہے، اور پانی پا کے ہانڈی گرم پانی نال گزارا کرو، ایسا ہی ہے۔ آپ جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ترجیحات ہیں اور ویژن، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ سرحدی صورتحال خراب ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے کون سی چیز آتی ہے اور یہاں سے کون سی چیز جاتی ہے، تو ہم نے کس چیز کا انتظام رکھنا ہے۔ اور فوڈ سیکیورٹی کس چڑیا کا نام ہے، ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ یہ برطانیہ ہے، میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، مر کے 7.25 اور 7.5 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، چاروں طرف یہ پانی سے گھرا ہوا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ یہاں پہ آلو کے علاوہ اگتا کچھ نہیں ہے، ہری مرچ بھی یہاں تنزانیہ اور کینیا کی آ رہی ہوتی ہے، لیکن بہت کم ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب ہم ان سے ویسے کوئی ذہنی طور پر ملوک ہے تو ہم انہیں کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن وہ کیلکولیشن کی بھی ہوتی ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے اور سپلائی نہیں اوپن ہونی چاہیے، یہ کمی نہیں، اس کے ساتھ قیمت بھی کنٹرول رہنی چاہیے، پرائس اور اویلیبلٹی تینوں چیزیں گورنمنٹیں میک شور کرتی ہیں ساری دنیا میں۔ اب یہ صرف ایک انسپریشن ہے، میں کوئی یعنی ہم کوئی مرغوب نہیں ہے، میں کوئی ذہنی غلام نہیں ہوں کسی کا، یا کہ یہ دولت مند ملک ہے۔ اب یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، اب ان کے ہاں پینے کا پانی نہیں ہے، انہوں نے سمندر سے کھارے پانی کو میٹھا کر کے اپنی عوام کو مہیا کیا۔ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس اتنا بڑا وہ سمندر ضائع جا رہا ہے، اس میں ہم سورج کا پانی پھینک رہے ہیں، اللہ اللہ ہے سر۔ پھر ان ملکوں میں اگتا کچھ نہیں ہے، وہ سبزیاں ہمارے سے لے رہے ہیں، وہ بکری کا گوشت اور چارہ تک ہمارے یہاں سے منگا رہا ہے، اور ہم جو ہے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ علم مومن کی میراث ہے، ہم کو دیکھتے ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیسے اپنی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی صورتحال اور عوام کی صورتحال تو بہتر نہیں کر رہے، لیکن ہم برطانیہ میں ہم نے 5 سال بعد پروازیں شروع ضرور کر دی ہیں۔ آپ کیسا دیکھتے ہیں جناب ان پروازوں کو جو پی آئی اے کی دوبارہ شروع ہوئی ہیں؟ شاید اسی بہانے شاید پی آئی اے کی ریڑھی کو دھکا لگ جائے گا کہ ہماری بڑی جذباتی وابستگی کہ ہمارا نیشنل کیریئر ہے پی آئی اے، لیکن جو کچھ ہوا اس نے دنیا بھر میں ہمیں ایک نیا لیبل دے دیا۔ یہ ملک ہے جس کے پائلٹ جو ہیں ان کے پاس لائسنس بھی جعلی ہوتا ہے۔ 5 سال ناک سے لکیریں نکلوا دی عالمی ایویشن کے اداروں اور تمام ممالک نے جہاں جہاں پروازیں جا رہی تھیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ تقریباً اب کباڑیوں کے ہاتھ میں ہے،
اللہ اس کے حال پہ رحم کرے. جی آپ سمجھتے ہیں کہ 2 طیارے مانچسٹر کی فلائٹ 9 لندن کی چلا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو دوبارہ اس مقام پر لے آئیں گے کہ جس کا جو ہم نے مقام کھویا تھا؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک، کچھ تو بہتر ہوا. ٹھیک ہے. اور مقیم احمد صاحب، آخری سوال، آپ باہر بیٹھے ہیں، لندن کی فضاؤں میں بیٹھے ہیں اور وہیں آپ رائے پذیر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھارت کے بہت سے پروگرامز میں آپ ان کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے گریباں کے اندر جھانکتے ہیں آپ، تو یقیناً آپ کو خلش تو محسوس ہوتی ہوگی جب آپ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کی گڈ گورننس کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کی جب آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے آپ ان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو ایک قومی فریضہ سمجھ کے اس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ انڈیا کی جنتا یا عوام تک جائے اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی جائے. جو غلط پروپیگنڈا یا بیانیاں وہ چلا رہے ہوتے ہیں یا ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہو جاتی ہے کہ جب وہ ہماری جمہوریت پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے نظام پہ، یا کسی عوامی مسئلے یا مشکل کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنا ڈیفنس کرنا اور ان کو مطمئن کرنا اٹس اے بگ ٹاسک. جی لیکن آپ ایک خلش تو ہوتی ہے نا کہ کاش واقعی جو میں جن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، جن کی بات کر رہا ہوں، کاش وہاں بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا اصطلاحاتی ایجنڈا آ جائے، کوئی ایسا اداروں میں یا گڈ گورننس جو ہے وہ بہتر ہو جائے، عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، اداروں میں کوئی جو ہے ان کو فعال بنا دیا جائے. واقعی جب ہم باہر بیٹھ کے اپنے ملک کی نمائندگی کریں، حالانکہ ان کا نہ آپ کو منتخب کیا گیا ہے نہ مجھے، میں اپنا محب الوطن ہوتے ہوئے، پیٹریاٹ ہوتے ہوئے، آپ اپنی ذمہ داری کا باہر بیٹھے ہوئے بھی احساس کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے لڑتے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں. لیکن یہ تو تبھی ہوگا جب کہ حقیقت میں تب ہوگا یہ خلش جب دور ہوگی کہ واقعی یہاں پہ بھی جو ہے عوام کو فیصلہ ساز بنایا جائے حقیقی طور پہ، اور عوام بھی اپنا جو ہے وہ صحیح طرح حق ادا کریں، صحیح لوگوں کو ووٹ دیں، صحیح لوگوں کا انتخاب کریں. تو پھر ہم جیسے اور آپ جیسے باہر بیٹھیں یا اندر بیٹھیں، پھر جب بات کریں گے تو دھڑلے سے بات کریں گے، اعتماد کے ساتھ بات کریں گے، اور دشمن کے منہ توڑ اسی طرح جواب دیں گے جیسے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے دیا. کاش میں آپ اور عوام کے ساتھ یہ حکومت بھی جو ہے نا، یہ بھی جو ہے اپنے اس کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے، یہ بھی اسی طرح محب الوطن بن جائے جس طرح کہ حقیقی طور، اور اپنے مفاد کی بجائے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. مقیم احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.